असलकुम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग विथ न्यू टॉपिक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज क्या टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज आप लोग टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा और स्क्रीन टाइटल में भी आपने देख ही लिया होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना रूटीन बता देती हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफ़िक या हेल्दी शेड्यूल रूटीन नहीं है मेरी। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी रूटीन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन एक लेकर आऊँ और वो जब मैं अप्लाई करूँगी तब आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। खैर यहाँ मेरी नॉर्मल हल्की फुल्की बेसिक सी रूटीन है, नॉर्मल सी। जैसे मेरी सुबह की यहाँ चाय के साथ अक्सर मैं मेरे हस्बैंड लेते हैं टोस्ट, बिस्किट्स वगैरह। अक्सर टोस्ट ही लेते हैं हम लोग, बहुत कम कभी टाइम रहता है तो उपमा पोहा वगैरह होता है। खैर चाय हमारी हो गई थी तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने लेकर आए कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो मैं उसको कैरी बैग से निकाली और बास्केट्स में डाल रही थी। तो उसी के साथ मैं आप लोग को किस किस को मेरी तरह फ्रेश वेजिटेबल सब्ज़ी देकर अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे तो भाई बहुत खुशी महसूस होती है जब भी घर सब्ज़ी आती है खूब सारी और फल आते हैं रंग बिरंगे, देखकर तो मुझे दिल को इतनी ज़्यादा तसल्ली, इतना सुकून, मतलब कलरफुल चीज़ों को देखकर, इतना कुदरती चीज़ों को देखकर महसूस करते हैं हम अल्लाह की नेमतों को। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी खूबसूरत खूबसूरत ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो हम अभी हमारे आँखों से गायब हैं, हम देख नहीं सकते। दूर दूर अलग अलग कंट्रीज़ में ये सारी सिर्फ नॉर्मल सी हम सब्ज़ी, फ्रूट्स, फूल, झाड़ को देखकर इतना खुश हो जाते हैं। तो बताओ दूर दूर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और भी जो हम आज तक देखे नहीं होंगे। खैर अल्लाह ताला चाहिए कि हर डेली बेसिस पे अल्लाह ताला का दी गई नेमतों का, छोटी सी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमको अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला, शुक्रगुजारी करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह पाक हम सबको इस शुक्र अदा करने की तौफीक हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की तुफ़ैल में हमारी और हमारी तुफ़ैल में सब की दुआएँ जायज़ मुराद को पूरी करे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हम अपने अंदर का खौफ किस तरह ख़त्म करें। होता है ना हमारे अंदर डर, अपने अंदर का खौफ, डर, जो किसी चीज़ को भी लेकर हम सोचते रहते हैं कई घंटों, किसी की कही गई बातों का सोचकर हम प्रेशर ले लेते हैं। किसी चीज़ को लेकर हम किसी चीज़ का नहीं समझ आना भी एक डर है, क्योंकि हमको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता है या कम इल्म होता है, तो हमको किसी के सामने बात करने में या उनके सामने जाने में उसका भी डर होता है। लोगों के सामने बैठने का डर, लोगों के सामने हमारी अपनी बात रखने का डर, लोगों से बात करने का डर, किसी के सामने निकलने का डर। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और ऐसी कई चीज़ों को हम सोचकर हमारे अंदर हम बिला वजह डर को पैदा कर लेते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म करें? हम अपनी ही ज़िंदगी की रियल लाइफ जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और हमारी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझते हैं। इसलिए हम अपनी अंदर हिम्मत कैसे पैदा करें और अपने अंदर का खौफ कैसे ख़त्म करें और बेखौफ कैसे होंगे। हम अपनी ही ज़िंदगी से कुछ जुड़ी हुई रियल लाइफ जो ज़िंदगी से हमारी रिलेटेबल है उसको हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का डर होता है, जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका डर, इंटरव्यू में हम पास होंगे या ना होंगे, हम इंटरव्यू में हमारी कैसी होगी, हम इंटरव्यू में सही दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे उस चीज़ का डर। सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी में के लोग क्या कहेंगे, दुनिया का क्या कहेगी, ये खाएंगे तो क्या कहेंगे, हम यहाँ बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, हम मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों की निगाह का डर। लोग अगर हमको थोड़ा सा घूर कर भी देख लेते हैं तो उसका भी हमें प्रेशर हो जाता है, हम बहुत
ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہیے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی معمولی سی باتیں ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بڑا کر لیتے ہیں۔ اکثر ہم سوچے بنا ڈر جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں اکیلا ہوں، اگر غلطی ہوئی تو۔ یہ سبھی ڈر ایک انسان کی گروتھ کو روک دیتی ہے، لیکن اصل میں انسان جو سب سے بڑا سپورٹ چاہیے وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہم کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، سوائے اللہ کے ہم کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا لحاظ کر سکتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کو سچ بولنے میں، حق بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے میں تو ہم بنا سوچے سمجھے، بنا ڈرے ہم آرام سے، آسانی سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ ایسے کام کرنے سے، غلط کام کرنے سے، کسی کی دل آزاری کرنے سے، لوگوں کا دل دکھانے سے کتنا بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا، تہمت لگانا۔ ہم اس چیز کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں، اللہ کا ہم کو ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کو ایسے ہی جینا ہے، ہم کو ہمارے ساتھ کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے، جبکہ یہاں ہم کو ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں ہم کو ڈرنا ہے، اللہ سے ہم نہیں ڈرتے، باقی دوسرے جو اچھے کام کرنے میں ہم بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم کو شیطان روکتا ہے ان چیزوں سے۔ ارے تو ایسا مت بول، ایسا کرے گی تو دنیا کیا سمجھے گی، تو بدتمیز ہو کہلائے گی۔ حالانکہ ہم صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم صحیح حق پر ہوتے ہیں، لوگ ہم کو شیطان بھی انسانی دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وہ انسان جو شیطان کی باتوں میں آ کر ہم کو بہکاتے ہیں تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ آپ کا دنیا ساتھ دے یا نہ دے، چاہے اپنے لوگ رشتہ دار آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اگر آپ حق پہ ہو، آپ سچ ہو آپ، تو اللہ کے بھروسے پہ آپ کو ہمت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ چاہے آپ کو دنیا اکیلا تنہا چھوڑ دے، آپ کو نہ سمجھے نہ صحیح، ہم کو اللہ سمجھے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم کو حق بات کہنے سے، سچ کا ساتھ دینے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پہ پوری طرح سے توکل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کے سارے ڈر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بے خوف مضبوط بنا لیں، ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا کر لیں، اتنا کانفیڈنس پیدا کر لیں کہ چاہے لوگ آپ کو کتنا ہی کیوں نہ ذلیل کر لیں، کتنا ہی کیوں نہ بدنام کر لیں، آپ کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کریں، آپ کے کیریکٹر پر سوال اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر بلا وجہ، جو آپ کی ہی نہیں ہوتے، آپ سے اتنا جلتے ہیں کہ آپ پر چھوٹی سی بات کا آپ کو تیر کا تار رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی اتنی کہانیاں اور اتنے لسٹ تیار کرتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سے آپ بدنام کرنے کی۔ لیکن اس حالت میں، اس کنڈیشن میں بھی آپ کوشش کریں کہ ہم اتنے مضبوط بنے رہیں، اطمینان کے ساتھ پرسکون رہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر تب ہی آ سکتی ہیں جب ہم حق پر ہوں۔ آپ حق پہ ہو، آپ سچے ہو، آپ سچ پہ ہو۔ جب آپ کچھ غلط کیے ہی نہیں تو ہم کس چیز کے لیے ڈریں؟ ہم کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ غلطی پر ہو، آپ گناہ والا راستہ اپنا لیے ہو، آپ غلطی راستے پہ ہو، آپ ظلم کر رہے ہو، تو آپ کو وہاں پر ڈرنے کی سخت زیادہ ضرورت ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ سے ہم ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے ہی ہمارے اندر یہ چیزیں
خود بخود آ جاتی ہیں، اللہ پیدا کر دیتے ہیں ہم کو، دنیا والوں سے ہم کو بے خوف کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ ہم اللہ سے بے خبر کبھی نہیں ہو سکتے، ہم غفلت کی زندگی ضرور گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے ہم کبھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر بات کا، ہر ایکشن کا خبر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی حال اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اللہ پاک۔ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ پاک، ہمارے اعمالوں سے زیادہ ہمارے جو دل میں جو چل رہا ہوتا ہے ارادے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہاں ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے ہم کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے غلط کام کرتے ہوئے۔ جب آپ جھوٹ پر ہو، آپ کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، آپ گھمنڈ کا شکار ہو، آپ کے اندر شیطانیت بھری پڑی ہو، آپ شیطان کا کام آپ کر رہے ہو، آپ کے اندر حسد کی آگ میں آپ جل رہے ہو، جلن ہے کسی کو لے کر، اتنی جلن، اتنی نفرت پیدا کر لینا بلا وجہ، کسی سے اتنی نفرت، اتنا چڑنا کہ اس کو، آپ کو یہاں ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کرے، آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئے، اس کے دل میں بالکل کسی طرح کا میل نہ ہو، اس کے بعد بھی آپ پر وہ تہمت لگانے کی کوشش کرے، آپ میں زبردستی آپ میں کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرے، ارے اس کی میں بولنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیسے تلاش کرے، کیسے اس میں کچھ غلطی نکل جائے، کیسی بھی طرح سے ایک مسٹیک کر دے، اس کو اتنا پریشان کر دے کہ یہ اکسانے پر مجبور ہو جائے کہ وہ کچھ ایسا ریئیکٹ کرے، اس کی حرکت کو ہم نوٹ پکڑ لیں اور لوگوں کے سامنے ہم اس کی عزت کو اچھالیں۔ یہ ایسے کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نفرت ان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اور جب اتنی حرکتیں کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا اطمینان کے ساتھ، پرسکون کے ساتھ، کانفیڈنٹلی گھومتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے آگے جا کر، اللہ ان کے ساتھ کبھی نہیں دیتا، اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، تنہا اور اکیلا۔ ایسے لوگوں کو صرف اپنے دکھ سے مطلب، اپنی تکلیف ہی دکھائی دیتی ہے، انہیں اپنی خوشی سے مطلب ہوتا ہے، انہیں دوسروں کے غم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ لوگ آپ کو کبھی سیریس نہیں لیتے، آپ کی ہر باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں اور سیریسلی لیتے ہی نہیں، آپ کی کوئی بات کو سیریس نہیں لیتے، اور آپ کی خوشی سے ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ میں آ جاتے ہیں، ان کو بڑا غم آ جاتا ہے۔ جب ان کی خوشی سے ان کو بہت خوش ہوتی ہے، ان کی غم سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم خوش رہتے ہیں، جب ہم غریبی میں بھی بہت خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تھوڑے میں بھی بہت خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں ہمارا دکھ نظر نہیں آتا، انہیں صرف اپنی تکلیف بڑی، اپنے غم بڑے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے آپ پر، تو ان لوگ کو بڑی تسلی ملتی ہے، بہت خوشی محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کہ ارے واہ کتنا اچھا ہو گیا، دیکھو میں نے تو بدوا ایسے دی تھی، میں نے تو اس کا برا چاہا تھا، میں نے تو ایسا کوسا تھا اس کو، دیکھو میرا کوسا لگ گیا، میرا بددعا لگ گئی، میں نے اس کو کوسا تھا، دیکھو میرا کوسا لگ گیا، ارے بھائی تم اتنے حق پر نہیں ہو جو تم خوشی محسوس کر رہے ہو، جو آپ اتنا خوش ہو جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی پر امتحان بھی ہوتا ہے، جب بندہ امتحان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے بندے پر، تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ گناہ کا کام چھوڑنا بند کر دیتا ہے، وہ جھوٹ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ہے
اس سے غلطیاں ضرور ہوتی ہے، تکلیف میں وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے تھوڑی بہت جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی تھوڑا بہت کوئی اپنے سے بات شیئر کر لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈھنڈورا پیٹے پوری دنیا میں جا کر وہ کوئی کسی ایک بندے سے اپنا دکھ شیئر کر رہا ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ تو وہ ہے ہی، لیکن کسی ایک بندے سے جا کے اپنا دکھ درد جو ایک دم اپنا پرسنل قریبی رشتہ دار یا اپنا سگا ہو اس سے بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا بجا رہے ہو، وہ بھی کس کا؟ جھوٹ کا جھوٹ کو آپ سچ میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ بات تو بہت غلط ہے۔ تو اس میں ہم کو بڑی اطمینان کے ساتھ بہت ہی آرام سے رہنا چاہیے، ان کے لیے ان کو اپنی حرکتوں سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو ایسی حالت میں دیکھنا چاہیں گے، پسند کریں گے، اور ان کو بڑی خوشی ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کسی مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کبھی جادو کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کوئی ہسبینڈ وائف کی میرڈ لائف میں جو پرابلم ایشو ہوتی ہیں اس کو لے کر جو اپنے گھر میں ماحول بنا رہتا ہے وہ دیکھ کر انہیں اتنی خوشی ملتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے چڑھتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہمدردی، یہ لوگ آپ کی لائف میں جھوٹی ہمدرد بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، آپ کی لائف میں آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، آپ کی ہر چیزوں میں وہ خامیاں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور رشتے توڑوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر جائے، وہ تنہا اکیلی ہو جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ اکیلی ہی ہو جائے۔ مطلب اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے گھٹ دل ہوتے ہیں، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے، انہیں بس اپنی چالاکیوں کی اپنی اسمارٹنیس پر انہیں بڑا غرور ہوتا ہے۔ لوگوں کی چالاکیاں، ہوشیاریاں زیادہ دن تک نہیں چلتی، یہ تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اگر ان کو سمجھ نہیں آیا، اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کی جائے، استغفار نہ کیا جائے، تو ان کا انجام بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، ان کی صورت، ان کی آخرت کیا ہونے والی ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتا ہے۔ اس کے لیے پوری طرح پریپیئر رہیں اپنی زندگی میں کہ آپ کو کسی طرح کا ڈرنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کتنا ہی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ بے خوف ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے آپ کے لیے آج کے بعد سے ہمارے دل سے ہر قسم کا چیزیں کوشش کرنے سے ہی دور ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر سے پوری طرح سے ڈر، خوف ختم کر دیں، ہلکے میں لے لے، لائٹ میں لے لے۔ کیا ہو گیا اگر کوئی ہمیں بدنام کر دیا، کیا ہو گیا کوئی ہمیں برا سمجھ رہا ہے، کیا ہو گیا ہم کو کوئی غلط ہمارا مذاق اڑاتا ہے، غلط بات کہتا ہے، تو ہم اس چیزوں کو سوچ کر ہمارے دماغ پر حاوی نہیں ہونا دینا چاہیے۔ ہم بھی تو ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں نا، ہے نا، ہم بھی ان کے بارے میں کچھ غلط سوچتے ہیں، ہم ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو ہمارے سوچنے سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سوچنے سے کیا وہ چینج ہو جا رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، ہم ہی ہماری زندگی پریشانی میں ڈال رہے ہیں، ہم ہمارا سکون خراب کر لے رہے ہیں۔ تو ہم کو آج سے کسی چیز کا فکر و ڈر نہیں رکھنا چاہیے، بے فکر ہو جائیں، صرف اللہ سے ڈریں اور ایک دم پرسکون کی نیند سویا کریں۔ پہلے میں بھی ایسی ہی تھی، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کافی ٹائم تک سوچتے رہنا، ساری رات جاگنا، آدھی رات اچانک سے اٹھ جانا، پھر صبح کے ٹائم سونا، پھر نیند نہیں ہونا، پھر جلدی سے اٹھ جانا، اور ہر وقت ڈپریشن میں، پریشانی میں سوچ کے میری حالت، میرا چہرہ بہت خراب، ہیلتھ بہت خراب ہو چکی تھی۔
تو میں نے یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا، تو آج الحمدللہ میں پرسکون کی نیند سوتی ہوں سب کچھ بھلا کر، اور یہ چیزیں میرے پہ بالکل حاوی نہیں ہوتی، بالکل میرے سر کے اوپر سے جاتی ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریے۔ تو انشاءاللہ میں کس طرح سے اپنا اندر ڈر ختم کری، اور میں کس چیزوں سے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالے، میں وہ آپ کے ساتھ ضرور کسی دن کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایمان کی دولت سے نوازے، ایمان کی زندگی بخشے، ہمارے ظاہری اور باطن دونوں کو ایک جیسے بنا دے۔ جیسا ہمارا ظاہری ہے ویسا ہمارے اندر کا اندر باطنی بھی ویسا بنا دے اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ کرے جو ہمارے ساتھ بد پیچھے چالاکیاں سازشیں رچتی ہیں اور ہمارا برا چاہتے ہیں، ہماری بربادی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اوقات دکھا دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا جواب اپنے اچھے بہترین انداز میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحت والی ایمان والی زندگی نوازے، ہر پریشانی ہر غم سے ہم کو دور کر یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے اور کیا ٹاپک کور کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔